ये आपने जो जिक्र किया, यहाँ पे ज़रा हम लोग जो यहाँ के लोकल हैं उनके साथ उठना बैठना भी होता है, कुछ हद तक आना जाना भी होता है। उसमें हाथ मिलाने का भी एक चीज़ आती है कि एक जब आप जाते हैं, ज़ाहिर है कि एक अब तो खैर कोरोना की वजह से कुछ नहीं रहा, लेकिन अब दोबारा से नॉर्मल हो रहा है, तो उसमें भी ये होता है कि कई दफ़ा आप खुद ना भी हाथ निकाल रहे हैं, लेकिन ख़वातीन जो है वो एक तरीक़ाकार इनका है मिलने का। तो उस सिलसिले में मुझे ज़रा थोड़ी-सी बताइएगा, क्योंकि उसमें ज़रा थोड़ा-सा है कुछ लोग इसको नहीं समझते और मेरे ख़्याल में अख़लाक़न तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइएगा इस जी, जो आपने इससे आज दर्स दिया। इसमें पहला जो है जो फ़तवा ये शरई हुक्म ये है कि नामहरम से हाथ मिलाना जायज़ नहीं। किबला एक सवाल था कि आपने मुनाफिकीन के हवाले से काफ़ी ज़िक्र किया है, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा-सा अगर बताएँ हमारी आजकल की ज़िंदगियों में और मज़हबी एतबार से किस तरह फ़र्क कर सकते हैं काफ़िर में, मुशरिक में और मुनाफिक में? और इनके लिए सज़ा का क्या हुक्म है या क्या अल्लाह ताला की तरफ से क्या? जी, काफ़िर की जो है वो 3 डेफिनेशन है मुख्तलिफ। जिस तरह आम माशरे में होता है कि आप किसी वर्ड की टर्मिनोलॉजी में चले जाते हैं या उसके रूट को ढूँढते हैं तो उसके मुख्तलिफ माने होते हैं। काफ़िर के 3 माने। पहला माना यह है कि जो हक़ का इनकार करे। नबी करीम ने दावत दी, जिन लोगों ने मक्का में इनकार किया, मदीने में उन्होंने इनकार किया, वो काफ़िर कहलाए। एक। दूसरा इसका माना काफ़िर का होता है नॉन मुस्लिम, कि जो आदमी मुसलमान नहीं है वो काफ़िर कहलाता है। तीसरा उसका माना यह है कि काफ़िर ऐसा जो है नॉन मुस्लिम जो अहले किताब ना हो। अब ये 3 डेफिनेशन है, इनका जो है नतीजा कहाँ ज़ाहिर होगा मुख्तलिफ। पहला जो माना हमने बताया को तारीखी लिहाज से तफसीर में हम जाएंगे तो उसका माना हमें जो है वो पता, उसके माना हमें फायदा देगा। दूसरा और तीसरा जो माना है ये अहकाम में हमें फायदा देगा। जहां पर अहकाम अहले किताब के और दूसरे नॉन मुस्लिमों के मुख्तलिफ है शरई लिहाज से, हमें वहां फायदा मिलेगा कि यहाँ काफिर का क्या माना है और वहां काफिर का क्या माना। ये कहोगे काफिर का माना। अब मुशरिक जो है, मुशरिक उसे कहते हैं कि जो अल्लाह का शरीक किसी को ठहराए। अल्लाह का शरीक किसी को ठहराए उसे कहते हैं मुशरिक, यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करे और यकीन रखता हो कि अल्लाह के अलावा कुछ और लोग भी खालिक कर सकते हैं, उसे कहते हैं मुशरिक। और ये मुशरिक काफिरों में भी हो सकता है, मुसलमानों में भी हो सकता है, मुनाफिकों में भी हो सकता है, ये हर जगह हो सकता है मुशरिक। यानी जो भी अल्लाह का शरीक किसी को ठहराए इबादत में, आमाल में, अफाल में, सिफात में, उसे कहते हैं मुशरिक। तीसरी चीज मुनाफिक है। मुनाफिक कोई काफिर है लेकिन अपने कुफ्र का इजहार नहीं करता, ईमान का इजहार करता है। वो अब सवाल ये पता था कि वो मुसलमान क्यों नहीं जाता या काफिर क्यों नहीं जाता। वो कुफ्र पर है लेकिन उसमें जुर्रत नहीं है कि वो बयान करे मैं कुफ्र पर हूं, ईमान तो लाया नहीं, जुर्रत नहीं है, लिहाजा या वो चाहता है कि छुप करके इस्लाम पर वार करे, इसलिए वो जाहिर तौर पर अपना को मुसलमान जाहिर करता है, अंदर से काफिर। मुझसे किसी ने सवाल किया कि ये बताएं कि ये जो शैतान है छुपा हुआ क्यों है, छुपा हुआ क्यों, ये मख्फी क्यों है। मैंने कहा कि ये अगर छुपा हुआ ना होता तो पता ना चलता सही तरीके से कौन इसको फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता, क्योंकि जाहिर होता तो हर आदमी जो है वो उससे अवॉइड करने की कोशिश करता और बंदूक लेकर फिरता कि शैतान कहीं नजर आए उसको क्या करे, फायर कर दे इस पर। ये छुपा हुआ है तो इस वजह से इम्तिहान सही बन रहा है इंसान। और एक और सवाल भी मुझसे किसी ने किया कि बताएं कि खुदा ने शैतान को खल्क क्यों किया। ना शैतान खल्क होता, ना हम जन्नत से निकलते, ना और परेशानी होती, ना कोई टेंशन होती। अल्लाह अल्लाह खैर सा। जवाब ये है कि अगर शैतान ना होता तो पता ना चलता कि कौन शैतान को फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा। फिर करबला का मैदान ना सजता, फिर शुहदाए करबला का मर्तबा बुलंद ना होता। खुदा ने इसको खल किया है, वो दास्तान इसकी अलग है। इसके अलावा जो फलसफा खल करने का वो ये है कि पता चले कि कौन नेक है और कौन बुरा है, किसके दर्जात बुलंद है और कौन कम दर्जे पर फायज है। और कोई सवाल है?
صاحب آپ کے درس سے منافق کی یہ والی ڈیفینیشن تو سمجھ میں آ گئی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے. پھر دوسرے آ جاتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ جو ہم اپنے ایکسپیرینس کرتے ہیں، جنہیں ہم اس حوالے سے منافق کی کس طرح ڈیفینیشن میں ڈالیں، جو دنیاوی معاملات میں ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ منافق ہیں، تو ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے یا ان سے کیسے بچا جائے؟ جی یہ جس طرح نا نفاق کے جس طرح ایمان کے درجے ہیں، جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو اسلام کا ایک درجہ مل جاتا ہے. پھر علی اللہ کہتے ہیں دوسرا درجہ ملتا ہے، پھر پورا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، درجات بڑھتے ہیں. اس طرح نفاق کے بھی کچھ درجات ہیں. اگر کسی آدمی میں ظاہری طور پر علامت ہیں، یہ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ جان بوجھ کے رہے ہیں یا بھولے سے کسی غفلت کی وجہ سے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر. لیکن جو منافق جس کو کفر کا درجہ دیا گیا، جو اسلام سے خارج ہے، جو ایمان سے خارج ہے، وہ نفاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یہ جو ایک آدمی مومن بیچارہ جو کسی وجہ سے جھوٹ بول لیتا ہے یا کسی وجہ سے اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی کو تھوڑا بہت چھوٹا موٹا دھوکہ دے دیتا ہے، اس کو ہم نفاق کے اس درجے پر نہیں لے جا سکتے کہ کفر تک نزدیک چلا جائے. ہاں یہ علامتیں ہیں، اور قرآن کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو چاہیے تھوڑی احتیاط کرے. جس طرح ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، بعض کو تو علامتیں تھوڑی تھوڑی بظاہر ہوتی ہیں، وہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. صرف دوائی کھانے کی ضرورت وہاں نہیں ہوتی، وہاں ہائی ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بعض کا یہ کہ بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے، وہاں بہت ضرورت ہوتی ہے. اور پھر بعض کا بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لا علاج ہو جاتی ہے. جب نفاق میں اتنی بیماری بڑھ جائے کہ لا علاج ہو جاتا ہے تو پھر وہ کفر کی منزل پر پہنچ جاتی ہے. جی اگلا سوال. جی قبلہ، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے ابھی آیت کا حوالہ دے رہے تھے کہ اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور وہ سارے جو بہت اچھا اس کی ایکسپلینیشن آپ نے دی. تو اسی سلسلے میں یہ سوال کروں گا کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ اب ایک معاشرے میں ہم سارے رہ رہے ہیں، اس میں کوئی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہے، سارے یہ کوشش کرتے ہیں جس طرح ٹیکس چوری کرنا یا غلط سک لیو، جھوٹی بنیاد پر سک لیو لے کر گورنمنٹ سے پیسے لے لینا. وہ عجیب سے اس کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جی خمس اور اگر زکوٰۃ نکال لو تو چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ کون سا اسلامی گورنمنٹ ہے. تو وہ بھی بیسیکلی تو یہ بھی دھوکہ ہی ہے کرنا. تو اس کے بارے میں تھوڑا پلیز ایکسپلین کریں. اس کے بارے میں یہ شرعی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے حرام. کیوں کہ جب آپ اس معاشرے کے رکن بنے، آپ نے شریعت حاصل کی تو آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، وہ یہاں رہنے کی تمام شرائط آپ نے قبول کی اور ایک معاہدہ کیا، آپ نے ایک وعدہ کیا، تو اس وعدے کی خلاف ورزی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ آپ سے جو ٹیکس لیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کئی چیزیں دیتے ہیں، کئی سہولتیں دیتے ہیں. بیماریوں میں آپ کا علاج کرتے ہیں، پینشن آپ کے لیے معین ہوتی ہے. پھر دوسری بچوں کے آپ کے جو ہے وہ معاملات اٹینڈ کرتے ہیں. پھر صحت کا معاملہ ہے، روزگار کا معاملہ ہے، مختلف قسم کے بینیفٹ ہیں، وہ سارے آپ حاصل کرتے ہیں. لیکن جب دینے کا معاملہ ہے تو آپ نہ دیں. تو یہ عقلاً بھی، شرعاً بھی، اخلاقاً بھی کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے، حرام. اور سارے مجتہدین نے اسی پر جو ہے وہ جو ہے فتویٰ دیا، اور شیعہ مذہب اسی پر ہمیں جو ہے ایمفیسائز کرتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے قوانین کو، رول ریگل کو ہم 100% فالو کریں. اگر فالو نہیں کریں گے تو حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک قبلہ چھوٹی سی بات میں بس آخر میں ٹائم سے پورا ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک تو چیز ہے نا کہ آپ علماء سے پوچھیں، مجتہدین سے پوچھیں، جو بھی ہے، لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کا اپنا نفس جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ملامت کرتا ہے، آپ کو بالکل بتاتا ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ بندہ جو غلط کام کر رہا ہے کوئی بھی جس قسم کا بھی ہو تو آپ کو ہوا. تو سب سے پہلا میرے خیال میں آپ کا ججمنٹ آپ کی اپنی ہے، جو بہت ضروری ہے. جو بندے کا نفس خود بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تم کر رہے، لیکن پھر بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں چلو سارے کر رہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. تو میرے خیال ہے اس کو بھی بندے کو اپنے آپ کو حساب سے کرنا چاہیے کہ خود اپنے طور پہ بندہ اسیس کر لے کہ یہ کام صحیح ہے، غلط ہے، میں نہیں کروں گا یہ. جی یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. قیامت کا خوف، حرام و حلال کے ہٹ کر خود خدا نے انسان کے اندر ایک نفس رکھ دیا جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. وہ پہلے مرحلے میں آپ کو روکتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، آپ کو جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا جرم کے،
وہ ان میں وہ جو صلاحیت اندر کی نفس لوامہ کی ختم ہو جاتی ہے. یعنی پہلی دفعہ اگر کوئی آدمی قاتل سے آپ سے انٹرویو لے نا جس نے 50 قتل کیا ہوں، اس سے پوچھیں کہ پہلی دفعہ آپ نے جب قتل کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کیا سچویشن تھی اور اب کیا سچویشن ہے. وہ کہے گا پہلی دفعہ ڈرا ہوں، پریشان ہوں، ٹینشن کا شکار ہوں، سوچتا رہا ہوں، لیکن اب کیونکہ وہ ایبلٹی اس نے خود ختم کر دی ہے، کس طرح بار بار اس کام کو، غلط کام کو کر یہ. اور کوئی سوال ہے کسی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سوال تو ہے لیکن میں کامنٹری بھی تھوڑا سا کامنٹ بھی ہے سوال کے ساتھ ساتھ. جی دیکھیں سب سے آسان ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کے اندر بھی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، کفار ہیں، مطلب لیفٹ اور رائٹ کر کے، مطلب بلیک اینڈ وائٹ کر کے بالکل سیدھے ہو جاتا ہے، مطلب آسانی ہو جاتی ہے. منافق گرے ایریا میں آتا ہے، اور منافقوں کی آپ نے خصوصیت کے بارے میں بھی آپ نے کہی کہ کچھ عادات ہیں، کچھ خواہش ہیں ان کے اندر، کچھ ہوتی ہیں جن سے آپ تھوڑا سا بچ سکتے ہیں. لیکن بیسکلی مطلب ہسٹری کے حساب سے بھی سب سے مشکل جو مرحلہ رہا ہے وہ منافقین کے خلاف بھی رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی. جیسے وہ جنگ جمل والے آگ ہو گئے، سارے ہو گئے، یہ سارے منافقین ہی تھے، اسی لیے ہمیں اتنا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ کہ کچھ ایسی خصوصیات ہمارے مسلمانوں میں ہی پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، مومنین میں بھی پائی جاتی ہیں. تو بے شک کہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ تھوڑا سا اس کے اندر نفاق ہے، تھوڑا سا اس کے اندر برائی ہے. تو دوسرے جو ہمارے احکام ہیں اس حساب سے کہ جو بھی آپ کا مسلمان ہے یا اسلامی بھائی ہے یا اہل کتاب ہے، تو اس کے لیے آپ بہتر تعویل پیش کریں. سب سے پہلے کہ آپ اس کو بچائیں گے، چلو اس سے غلطی ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے. لیکن ایسی سچویشن بھی ہیں جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں یار یہ اس کے اندر فلاں ایسی ایک برائی ہے خاص، جس کے بارے میں لوگوں کو آپ بتا دیں کہ نہیں، جیسے یہ جو ہے نا یہ آپ کو لون کے چکر میں پھنسا دے گا یا آپ کو قرضہ دے کے آپ کو منا لے گا. اس معاملے کے اندر اس انسان کے لیے بتانا دوسروں کو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. آپ کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے جائز نہیں ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا، کسی کے عیب کو بیان کرنا، لیکن بعض موارد میں، بعض کیسز میں اس کو ایکسیپشن حاصل ہے اور اس میں استثناء ہے. انہی میں سے ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی سے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں یا فلاں آدمی کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں یا اس سے رشتہ لینا چاہتا ہوں، تو وہاں اگر آپ نے کوئی ایسا عیب دیکھا ہے کہ جو عیب جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا اس رشتے کے لیے، اس جو ہے وہ پارٹنرشپ کے لیے، تو وہاں بتا دینے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ برملا اس کو بیان کریں، فیس بک پر لکھیں، اس کو اسٹیج سے بیان کریں، یا جو ہے وہ اس کو حد سے آگے بڑھا دیں. جتنا آپ سے کوئی پوچھے، جتنا آپ سے مشورہ دے، جتنا آپ سمجھتے ہیں ضروری اتنا بیان کریں اس کو.